خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند نعرہ صلوات اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، یزداں کی ولایت سے علی مانگ رہی ہوں. تھوڑی یہاں اس طرف آ جائیں تاکہ تمام حکم میری نظروں کے سامنے رہے تو خطابت میں اور مزہ آ جائے گا. بار دیگر صلوات. میں ہی تو
पर्दादार औरत या इमाम नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये बात तय है कि ये दो खुसूसियत, ये दो खसलतें, या ये कह लें कि ये दो ओहदे इमामत से बंदे को महलूज कर देते हैं और ये पर्दादार के खिलाफ है। बहुत तवज्जो कि ये दो ओहदे किसी भी पर्दादार को नहीं मिले। लेकिन मैं अब एक जुमला आपको दूं कि मैंने दो औरतें ऐसी पर्दादार देखी हैं कि जो नबी या इमाम तो नहीं हैं लेकिन नबी की सदाकत है, और दूसरी औरत वो है कि जो इमामत पर हुकूमत करती है। एक औरत वो जो नबी की सदाकत है, दूसरी इमामत पर हुकूमत करती है। बतूल वो कि जो जिसका बाप नबी है, मगर जब बतूल आती है तो नबी रिसालत छोड़कर अपने ओहदे को छोड़कर खड़ा हो जाता है। बतूल वो। अब ज़ैनब कौन? कि एक बहुत बड़े आलिम अपनी किताब में लिखते हैं कि माँ और बेटी में क्या फर्क है, कि सैयदा बतूल और जनाब ज़ैनब में फर्क क्या है। तो कहता है, लिखता है, दो जुमले लिखे हैं, बहुत खास जुमले हैं, आपकी समातों को हदिया कर रही हूँ, तवज्जो की मजबूत रहूंगी कि क्या कह रहा है। माँ वो, एक एक लफ्ज नायाब है, एक एक लफ्ज बहुत नायाब है, खुदा की कसम कदर करना। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं माँ वो जो बाप की भी माँ है, माँ वो जो बाप की भी माँ है, माँ वो जो बाप की भी माँ है। यानी उम्मे अबीहा कहा जाता था जनाब फातिमा को, बाप की भी माँ कहा जाता था, और बेटी वो जो बाप की ज़ैन अब है, जीनत है। माँ वो जो बाप की भी माँ, बेटी वो जो बाप की जीनत, माँ वो जो बाप का हिस्सा है। क्या कहा था रसूल ने? क्या फातिमा तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। तो माँ वो जो कि बाप का हिस्सा है और बेटी वो जो कि बाप का राज है। नहीं समझे। कौन है यहाँ बाप? किस बाप की बात हो रही है? गौर नहीं किया। बेटी किस बाप का राज है कि जिसके लिए नबी फरमा रहा है, ए अली तुम तमाम जहानों में अल्लाह का राज हो। ए अली तुम तमाम जहानों में अल्लाह का राज हो। जो तमाम जहानों का राज है उसका राज है ये ज़ैनब। तो बेटी वो जो बाप का राज। अब माँ कौन? कि जिसके एहतराम में जो उससे दो बड़े थे वो खड़े हो जाएं। कि फातिमा से दो बड़े, एक अली और एक रसूल खुदा। क्योंकि हज़रत अली शौहर थे तो वो एहतराम में ना खड़े हुआ करते थे, लेकिन जनाब रसूल खुदा हमेशा खड़े हुआ करते थे। तो माँ वो कि जिसके एहतराम में उससे दो जो बड़े हों वो खड़े हो जाएं, और बेटी वो कि जिससे 5 बाफजीलत हस्तियां हुज्जतें उसके एहतराम में खड़े हो जाएं। कौन है 5 हस्तियां? कौन? मेरा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मेरा इमाम हसन मुज्तबा सुल्तान करबला, इमाम हुसैन के ज़ैनुल आबिदीन और बाक़र उलूम। ये 5 हुज्जतें जो ज़ैनब से अफजल लेकिन एहतराम में खड़े हो जाया करती थी। तो अब एक जुमला तुम सबकी समातों को तोहफ़तन दे रही हूँ, खुदा की कसम कदर करना कि तोहफे मिल तो जाते हैं मगर कदर बहुत कम लोग करते हैं। तो तोहफ़तन दे रही हूँ कि 5 हस्तियाँ ज़ैनब के एहतराम में इसीलिए खड़ी हो जाया करती थी कि 5 हकीकतों का जोहर छुपा था ज़ैनब में। 5 हकीकतों का जोहर ज़ैनब में छुपा था, इसलिए जब भी ज़ैनब आती थी 5 हस्तियाँ खड़े हो जाया करती थी। कई लोग कहते हैं कि ज़ैनब इसलिए तमाम हस्तियाँ जो हुज्जतें वो इसीलिए खड़े हो जाया करती थी, ये रिश्ते का एहतराम था। तो मैं यहाँ पे कहूँगी रिश्ते का एहतराम ज़ैनुल आबिदीन करते, बाक़रुल उलूम करते कि फुफियाँ हैं, रिश्ते का एहतराम हसन करते, हुसैन करते, लेकिन अली किस रिश्ते का एहतराम कर रहे हैं? अब जरा अली को सर से पैर तक देखो। अली को यहाँ शख्स नहीं है, अली वो कि जो ऐनुल्लाह, कि जो यदुल्लाह, कि जो वजुल्लाह। तो अब एक और जुमला तुम्हारी समातों को मैं दे रही हूँ कि अली का ज़ैनब के एहतराम में खड़े होना, ताज़ीम में खड़े होना, अली का खड़े होना नहीं है बल्कि किबरिया के बदन का खड़े होना है। जरूर पढ़े ना मोहम्मद वाले।
دیکھیں کہ میں آپ کو ظاہر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ دیکھیں سفر کوفہ ہو، سفر شام ہو یا سفر کربلا، جب بھی زینب نے بولنا چاہا نا تو کبھی زین العابدین سے اجازت نہیں لی ہے کہ امام اے وقت امام یا اے زین العابدین اجازت ہے کہ میں کچھ بولوں؟ نہیں، زینب نے جب بولنا چاہا ہے بولا ہے۔ ہاں اس کے برعکس کہو تو ہزاروں کتابوں میں دکھاؤں کہ جب زین العابدین نے بولنا چاہا پہلے اجازت دی ہوئی اماں اجازت ہے کہ میں کچھ بولوں؟ ہائے ہائے ہائے، قدر کرو کہ اے ہوئی اماں اجازت ہے کہ میں کچھ بولوں؟ بھائی جناب زینب کے بے شمار القاب، اس میں سے ایک لقب ہے حیات ساریہ، یعنی حیات ساریہ یعنی کہ قرآن کی جاری رہنے والی زندگی۔ ابھی ایک بہت بڑے عالم نے کہا کہ اگر ہم قرآن کو، جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اسے میں ہم ایک وجود، ایک پیٹرن مقرر کریں تو وہ کیسا ہوگا؟ توجہ ہے نا سب کی؟ تو درود پڑھیں نا محمد والے۔ رسول آخر وہ اس کی عقل ہوں گے، علی اس کی روح ہوں گے، فاطمہ نفس کلیہ ہوں گی، حسن مصطفیٰ جگر ہوں گے، سلطان کربلا میرا حسین اس کا دل ہوگا۔ اب میں سننا دوں کہ اگر بدن کو سلامت رکھنا ہے تو دلوں کا حرکت کرنا ضروری ہے۔ اگر دل نے حرکت بند کر دی تو بدن بیکار ہو جاتا ہے، یعنی تمہارا بدن تمہارے دل کی مرہون منت ہے۔ تو اب پتا چلا کہ تمام محمد مرنے کے بعد بظاہر کسی نے قرآن نہیں پڑھا، یہ حسین نیزے پہ بھی کیوں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ یہ حسین نیزے پر بھی کیوں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ قرآن کی زندگی حسین کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب خدا حسین نے کہا اے توحید تجھے میں مرنے نہیں دوں گا، تو زینب آئی، کہا تم دونوں کو میں مرنے نہیں دوں گی۔ زینب نے کہا توحید اور حسین تم دونوں کو میں زینب مرنے نہیں دوں گی۔ اب ایک بہت عظیم لقب جناب زینب کا کیا ہے کہ لقب ہے امین اللہ، اللہ کی امینہ۔ سورہ نساء کی آیت پڑھتی ہوں، اللہ نے کہا سورہ نساء میں یقیناً اللہ تمہیں امر دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جب بھی دو اہل کو دو۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ناطق قرآن کو سامع قرآن سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ تو اس آیت کو حسین سے زیادہ کس نے پہچانا ہوگا؟ کیا کہا حسین نے؟ جاتے وقت تمام امانتیں زینب کے ذمے کر کے چلے گیا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ بھائی زینب کا سب لٹ گیا شام غریبہ میں، مگر اس نے نہ جانے ان امانتوں کو کہاں چھپایا اور ایسا غائب کیا کہ آج تک نہ ملا، جہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ بھائی میں نے تو دین کو غائب دیکھا یا تو اللہ کو غائب دیکھا جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، یا تو پھر اس کے آخری ولی کو غائب دیکھا جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، یا تو یہ زینب نے جو امانتوں کو چھپایا ہے ان کو غائب دیکھا کہ جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، جہاں رسائی تو دور سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا ان امانتوں میں تھا کیا؟ وہ امانتیں تھی کیا؟ ان میں لباس رسول تھی، انگشت رسول تھی، ذوالفقار تھی، نالین مبارک تھی، امامہ تھا، اور جتنے بھی انبیاء تھے ان کے تبرکات تھے کہ عباس بن عبد المطلب اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے علی سے کہا اے علی تو سارے تبرکات خود رکھ لے گا، مجھے بھی حصہ دو، میرے ساتھ بھی حصہ بانٹو۔ علی نے کہا اچھا چچا میری دیے سارے آپ ہی رکھ لیجیے، پریشان کیوں ہوتے ہیں، سارے آپ لے جائیں۔ کہا اچھا تبرکات منگوائے، امامہ کا
لباس پہنایا حضرت عباس کو. حضرت عباس جو حضرت علی کے چچا تھے, لباس پہنایا, نالین پہنائی, ذوالفقار کمر سے باندھ, انگشتری پہنا دی, کہا اٹھ اپنے اللہ کے نام سے. اٹھا نہیں چاہتا, پھر بیٹھ گئے, کہا اٹھ اللہ کے نام سے. اب یہاں اللہ کا نام کس لیے لیا؟ تاکہ کچھ جاہل یہ نہ کہیں کہ بسم اللہ پڑھتا تو کھڑا ہو جاتا. بتانا ہے کہ ہمارے تبرکات کا وزن اتنے اعظم سے بھی بھاری ہوا کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ کر کے کبھی امامہ اتارا, پہلے لباس اتارا, لباس اتارنے کے بعد کہا سجدان آپ چلنے کی کوشش کریں. اٹھنے لگے, کہا نہیں چلا جاتا. ذوالفقار کمر سے کھول دی, کہا اب چلیے, نہیں چلا جاتا. نالین اتار دیا, اب چلے, نہیں چلا جاتا. غرض سب کچھ علی نے واپس لے لیا, فقط ایک امامے کے. امامہ ابھی بھی سر پر ہے. کہا یا ابھی چلنے کی کوشش کیجیے, اب تو چل لیں گے. یہ امامہ تو درمیانہ صاحب کا, تم سے بڑے بڑے امامے پہنتے ہیں, اب تو چلیے. کہا ہے علی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے کائنات کے پہاڑ تمہیں میرے سر پر رکھی ہیں, مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے. اچھا, علی نے اس کو بھی اٹھایا, اتار دیا. علی نے تمام لباس خود پہنا, انگشتی پہنی, ذوالفقار پہنی, امامہ سر پہ پہنا, چل کے دکھایا. اب لطف یہاں پہ لینا, جو جملہ دینے جا رہی ہوں لطف کا جملہ یہ ہے. کہا دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, حسن کو بلایا, حسن لوٹ کے آئے. کہا حسن ذرا یہ پہن کے دکھاؤ, پہن کے گئے. کہا حسن چچا کو چل کے تو دکھاؤ. حسن چل کے دکھا رہے ہیں. اب لطف اس بات سے لو کہ جو لباس علی جیسے قد رکھنے والے کو دیکھ دیتا تھا, لگتا تھا علی کے لیے بنا ہے, وہ حسن کو بھی اسی طریقے سے آ رہا ہے کہ جیسے حسن کے لیے بنا ہے.
کہ آپ کے بہت سارے معجزات، ایک معجزات شیر کو قالین پہ ایک شیر بنا تھا، اس کو میرے مولا نے زندہ کیا تھا. تو شاعر کہتا ہے زندہ جو ہوا شیر جو دھاگوں میں پڑی جان، زندہ جو ہوا شیر جو دھاگوں میں پڑی جان، تصویر بنانے والی جو تصویر تھی وہ بھی حیرت میں، اور جو بنانے والا تھا وہ بھی حیرت میں. تو یہ سنیے گا، زندہ جو ہوا شیر جو دھاگوں میں پڑی جان، تصویر کو حیرت تھی مصور تھا پریشان، ہے کیسی یہ قدرت کھڑے انسان سے آگے، یا شاہ خراسان، یا شاہ خراسان. بہلول بہت بڑے دیوانے میرے مولا کے، بہت بڑے دیوانے. بہلول کی دیوانگی کہتی ہے ہمیشہ، بہلول کی دیوانگی کہتی ہے ہمیشہ، جب عشق کیا جائے تکلف نہیں ہوتا، کیا سوچنا مولا تیرے فرمان کے آگے. کہ اب میں اپنے موضوع پہ دوبارہ آؤں کہ ہم نے کیا سوچا کہ عرش کے مالک کون؟ پنجتن. بالکل سب یہی سوچتے ہیں کہ عرش کے مالک وہی پنجتن ہیں. تو ہر عرش کے اندر ایک ایسا حصہ آتا ہے جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں. تو اس کی مالک کون؟ اس کا مالک کون؟ آؤ تمہیں بتاؤں، جنہیں نہیں پتا وہ آج جان لیں کہ اس کی مالکہ جناب زینب ہے. کیسے کہ جب جناب زینب کا ظہور ہوا، فاطمہ کی گود میں زینب بیٹھی ہوئی ہیں، فاطمہ کی گود میں ہے زینب. علی آئے، آ کے کہا، آ کے فاطمہ کا دیدار کیا. فاطمہ نے کہا علی بیٹی کا نام رکھیے. کہا میں رسول سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں، کہا میں رسول سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں. رسول آئے، آگے بڑھے، کہا علی بیٹی کا نام کیا رکھا. کہا رسول میں آپ سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں، رکھیے نام. کہا اچھا اے علی، جب تم مجھ سے سبقت نہیں کر سکتا تو میں اپنے اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا. تو اتنے میں جبریل آیا. جبریل آگے کہتا ہے یا رسول اللہ اس کا نام زینب رکھیے، کیونکہ اللہ نے لوہے محفوظ کے سرنامے کو اس کے زینب کے نام سے زینت دی ہے.
پہ رکھ دیا تھا، کیونکہ زینب تو جس کی ملکہ ہے، قرآن تو فقط اس کا ایک جز ہے، فقط قرآن تو اس کا ایک جز ہے. تو میں بتاؤں، میں ایک جملہ دے دوں تم لوگوں کو ادھر کہ تمہاری فکریں وہاں تک پہنچ گئی جہاں لانا چاہ رہی تھی. در کربلا حضرت عمران ہے زینب، در کربلا حضرت عمران ہے زینب، ہر دور میں ایمان کی پہچان ہے زینب. در کربلا حضرت عمران ہے زینب، ہر دور میں ایمان کی پہچان ہے زینب. ہے شبر و شبیر علمدار حدیثیں، ہے شبر و شبیر علمدار حدیثیں، حیدر پہ جو اترا ہے وہ قرآن ہے زینب.
چکی کہ علی کیا ہے، مقام علی بیان کر چکی. تو اب بھائی دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ چونکہ اب بھائی دیکھیے کوئی چیز آپ کی ملکیت ہے تو جو آپ کا عزیز آئے گا وہ آپ سے جو بھی اس کو چاہیے ہوگا آپ کی ملکیت سے وہ لے لے گا، لیکن اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ پہلے اجازت لے. ٹھیک ہے جی کہ میں آپ کی فلاں چیز استعمال کر لوں، اگر آپ اجازت دیں تو بہت زبردست. اب دیکھو بھائی لوگ اسے کہتے ہیں کہ جو جس میں تبدیلی نہ ہو سکے، اور حسین وہ ہے جو لوگ میں تبدیلی کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ جب قصص ادا کرتا ہے ساحل کو تو لوگ میں تبدیلی کر دیتا ہے. اور اب یہی کہ جب حسن و امام رسول خدا اور حضرت علی جب سورج و چاند کو پلٹنا چاہتے ہیں، موڑنا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں تو اجازت نہیں لیتے. اب زینب وہ ہے جیسے رسول خدا جب اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹتا ہے، جب حضرت علی اشارہ کرتے ہیں سورج پلٹتا ہے، رسول اشارہ کرتے ہیں کمر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. اب یہ زینب کا مقام سنو، کہ زینب نہ اشارہ کرتی ہے نہ کچھ بولتی ہے، فقط اپنی چادر کو سر سے اتارتی ہے، سورج چھپ جاتا ہے. زینب کچھ نہیں کہتی، زینب فقط چادر کو اتارتی ہے اور سورج چھپ جاتا ہے. یہ زینب چلی ہے جب دربار میں آئی یزید کے سامنے، علی بن کے آئی ہے، نہج البلاغہ کی حافظہ آئی ہے. یزید کے سامنے نہج البلاغہ کی حافظہ آئی ہے. یزید کہتا ہے اللہ نے تمہیں ذلیل کیا اور مجھے دیکھو کس قدر عزت دی ہے کہ آج میں تخت پہ اور تم میرے دربار میں ہو. تو کہا اچھا تو یہ سوچتا ہے کہ تجھے اللہ نے عزت دی ہے تو ذرا یہ تو بتا کہ جس ہاتھ سے اللہ نے عزت و ذلت کو بانٹا ہے وہ ہاتھ کس کا ہے. یہ تو بتا کہ جس ہاتھ سے اللہ عزت و ذلت کو بانٹ رہا ہے وہ ہاتھ کس کا ہے. وہ ہاتھ ہمارا ہے. کہ جس آیتوں کو تو پڑھ کے مجھے سنا رہا ہے میں اس کی حافظہ ہوں. جس قرآن کو تو آج مجھے بتا رہا ہے یہ قرآن میرے جد محمد سے اترا ہے. کہ جس رسول پہ تم یہ کہتے ہو کہ نہ قرآن آیا نہ وحی آئی نہ رسول آئے، تو اذان دربار میں دلا کر تم خود اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرتے ہو. زینب و سجاد کے خطبے نے جب پیدا کی کہ لوگوں میں انقلاب پیدا ہوا تو اذانیں دینے کا حکم دیا یزید نے. جب حکم یزید سنا اذانیں شروع ہوئی. اذانوں کے بعد جو شامی تھے ان میں بھی بغاوت پیدا ہوئی یزید کے خلاف. بی بی کہتی ہیں لے دیکھ اپنے دربار کا سما دیکھ اور بتا کہ اس میں سے کتنی آنکھیں ہیں جو ہمارے لیے رو رہی ہیں. ذرا دیکھ اور بتا کہ کتنی آنکھیں ہیں جو ہمارے لیے رو رہی ہیں. تو اب ایک شعر عرض کرتی چلوں کہ زین علی حیدر کرار بن گئی. زین علی باپ کی زینت، زین علی حیدر کرار بن گئی. عباس کی بہن تھی علمدار بن گئی. زین علی حیدر کرار بن گئی. عباس کی بہن تھی علمدار بن گئی. بیعت طلب یزید ہوا جونہی روبرو. بیعت طلب یزید ہوا جونہی روبرو. بنت علی حسین کا انکار بن گئی.
करेंगे, क्या करेंगे। शहजादी ने कहा, किस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर। बहुत तवज्जो चाहूंगी, बस आखिरी जुमले, उसके बाद तकरीर को तमाम करूंगी। किस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर, किस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर। तू नार है वो, तू नार है वो, नूरे तकदीर का पैकर। तू नार है वो, नूरे तनवीर का पैकर। तकरीब तेरा अज़्म है वो तामीर का पैकर। तकरीब तेरा अज़्म है वो तामीर का पैकर। तू निजत सरापा है वो तकहीर का पैकर। तू निजत सरापा है वो तकहीर का पैकर। तू जिस्मों का हाकिम है, तू जिस्मों का हाकिम है, वो ज़हनों का वली है। तू माविया ज़ादा वो हुसैन इब्ने अली है। हाय बेकसी, हाय गरीबों की शान, खैमे जले शोले बुलंद हुए, जले हुए क़याम से ज़ैनब बाहर आई और उस खैमे में पहुंची जहाँ अली देखकर वो बला लम्हे गशी में मुब्तला हैं। अली की बेटी बीमार दिल को सहारा देती है, फरमाती है सज्जाद आँखें खोल, इम्तिहान ज़ैनब देख। अज़ादारों ज़ैनब फरमाती हैं, ऐ हादी दीन बेटा बता हम खैमों में जल के मर जाएं ना कि सर बाहर चले जाएं। अज़ादारों गिरियों को बुलंद कर दो, जैसे जैसे गिरिया बुलंद होंगे मैं मिंबर को छोड़ दूंगी। अज़ादारों रोने वालों ज़ैनब फरमाती हैं,
عزاداروں شمر قریب آیا. سیدانیاں کہتی ہیں شمر ایک چادر کا سوال ہے. میں نے سنا ہے تو نے ہمیں آج اس راستے سے لے کے جانا ہے جہاں شرابیوں کا ہجوم ہے. عزاداروں شمر کہتا ہے مجھے منظور نہیں. عزاداروں زینب نے بھائی کی طرف نگاہ کی اور کہتی ہیں اے مظلوم برادر میں 70 قدم کے فاصلے پر قرآن سر پہ رکھ کے کھڑی ہوئی تھی کہ شامیوں میرے بھائی کو نہ مارو ماں نے تکیہ پیس پیس کے پالا ہے. عزاداروں زینب نے کہا بھیا قرآن کی تلاوت کریں تاکہ تمام شرابیوں کا ہجوم آپ کی طرف متوجہ ہو جائے اور میرے بیردہ سر پر کسی کی نگاہ نہ جائے. عزاداروں سر حسین متحرک ہوا. نیزے کی آنی سے آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. القصہ مختصر. عزاداروں زینب نے شام و کوفہ سفر کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب زینب نے مثل عباس اپنے آپ کو ناگے سے زمین پر گرایا. عزاداروں یہ وقت وہ ہے کہ جب زین العابدین کو ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں اور زین العابدین کا رنگ تبدیل ہوتا دکھائی دیا. زینب کہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو زین العابدین بھی ہمیں چھوڑ کر چلا جائے. عزاداروں زینب کے ہاتھ پشے پشت بندے ہیں. زینب نے اپنے ناکے پہ کھڑی ہوئی اور زمین پر اپنے آپ کو گرایا. عزاداروں مثل عباس جب زینب پر شراغا سے زمین پر آئی سید سجاد دوڑ کے پھوپھی کے پاس آ کر کہتے ہیں پھوپھی اماں کیا غربت ہوئی. عزاداروں زینب فرماتی ہے سجاد مجھے ڈر تھا کہیں اس عالم میں تم بھی ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جاؤ. اللہ